अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और जुम्मा मुबारक। आज का मुबारक दिन जिसका आगाज़ नेकियों के साथ, दुआओं के साथ और दुरूद शरीफ के साथ ज़रूर करें, क्योंकि आज के दिन जो है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। वैसे तो हर दिन कबूल होती है, लेकिन आज के दिन की खासियत और बरकतें, रहमतें ही अलग हैं। तो जुमे का दिन है और जैसे ही जुमा आता है और इस जुमे की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये हमें एहसास भी होता है कि जनाब कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा। और वीकेंड के जो प्लान होते हैं वो जब सब लोग जुमे की नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं, उसके बाद जब शाम का टाइम होता है और लोग जो दफ्तरों में होते हैं वो अपने घरों को वापस जाते हैं, या फिर जो घरों में होते हैं वो सैटरडे और संडे के जो हैं वो प्लान्स बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग मौसम को भी मद्देनज़र रखते हैं। और ऑब्वियसली अब सर्दियां हैं, मौसम जो है वो इस तरह का है कि लोग बाहर निकलने से पहले ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि शादियों में जाना तो ज़रूरी भी होता है और मजबूरी भी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो रिश्तेदार होते हैं वो इतने करीबी होते हैं कि आप उनकी शादियां या इवेंट्स मिस नहीं कर सकते। लेकिन ये आपकी चॉइस होती है कि इतनी सर्दी में आप बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, या आप इंजॉय करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि सर्दियां जो हैं बड़ी मुख्तसर मुद्दत की होती हैं और कराची में स्पेशली, तो लोग यूजुअली प्लान बना ही लेते हैं। तो कल के आपके जो प्लान्स होंगे वो आज से ही तरतीब दे लीजिएगा। अच्छा जनाब, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ, जो कि हम सब के लिए ही एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करें, और ये है ख्वाब से रिलेटेड। बहुत सारे लोग जो हैं उनको यूजुअली महीने में बहुत सारे ख्वाब नज़र आते हैं, कुछ लोगों को कभी कभी ख्वाब नज़र आते हैं। कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि जी अगर सुबह सुबह जो ख्वाब देखा है हमने वो ख्वाब जो है वो सच्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपने तहज्जुद के टाइम पे यानी 3-4 बजे के टाइम पर कोई ख्वाब देखा है तो वो सच्चा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सुबह 8 बजे वाला ख्वाब सच्चा है। तो ये बहुत सारी इसकी जो है वो चीज़ें होती हैं, यानी कि बहुत सारे इसके जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं कि किस तरह का ख्वाब जो है देखने से क्या होता है। यूजुअली इसी हवाले से हम बात करेंगे आज, क्योंकि जो ख्वाब होते हैं ना वो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, या आपको लगता है कि भाई कल मेरे ऊपर ये काम है, ये काम है, ये काम है, उसकी वजह से भी जब आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है तो आपको इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं जिनको आप कहते हैं ड्राउने ख्वाब। मतलब आप कहते हैं कि मैंने ख्वाब में जो है कोई ऐसी चीज़ देखी, कोई काली सी चीज़ देखी, कोई बड़ा सा आदमी देखा, कोई इस तरह की औरत देखी, ये सारा कुछ। तो इसके बारे में इसका जो ज़ाहिर सी बात है, इसका जो रूहानी पहलू है वो तो उसके बारे में हम इतना नहीं जानते, वो तो हम अपने मुफ्ती जो हैं उन्हीं लोगों से पूछेंगे। लेकिन इसका जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि स्ट्रेस में आपको इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, लेकिन जो ख्वाब वाकई सच्चे होते हैं, यानी जिन ख्वाबों की ताबीर आप किसी से पूछते हैं या जिन ख्वाबों के बारे में आप बात करते हैं वो वाकई ही सच्चे होते हैं, या तो वो सुबह के टाइम पर होते हैं या फिर वो कुछ ऐसे मखसूस टाइमिंग्स पर होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इस टाइम पर देखा गया ख्वाब सच्चा होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इस हवाले से ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई अच्छा ख्वाब देखें तो उसको किसी को ना बताएं, बल्कि अगर आपने उसकी ताबीर पूछनी है तो किसी मुफ्ती से या किसी आलिम से ज़रूर पूछें। लेकिन कहा यही जाता है कि अच्छे ख्वाब को बताया नहीं जाता। आप लोग क्या करते हैं ये ज़रूर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। फिर दूसरा ये कि अब ये कैसे पहचानें कि बुरा ख्वाब कौन सा होता है, क्योंकि इतने सारे ख्वाब नज़र आते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेस की वजह से भी जब आपको बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें ख्वाब में दिख रही होती हैं तो वो आपका एक स्ट्रेस भी होता है, वो आपका कोई खौफ, डर या कोई टेंशन भी होती है जिसकी वजह से आपको इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। बट यूजुअली ख्वाब जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को सच्चे ही नज़र आते हैं। जैसे किसी ने देखा कि वो जो है वो हज पे जा रहा है, तो अल्लाह ताला वाकई ऐसी चीज़ें मुमकिन बना देता है, रास्ते बना देता है कि वो बंदा ज़रूर कहता है कि मैंने ख्वाब में भी देखा था कि मैं हज पे गया और अब ये हकीकत बन गया। बिल्कुल, ख्वाब में बहुत सारी हकीकतें होती हैं जो कि इंसान को पता चल जाती हैं। तो अच्छा ख्वाब देखें तो किसी से शेयर ना करें, और अगर आप उसकी ताबीर चाहते हैं तो किसी उलमा से या फिर किसी जो मुफ्ती कराम होते हैं, मुफ्ती साहब होते हैं, उन्हीं से उसके बारे में ज़रूर बात करें। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि चलिए ये तो हमने ख्वाब के बारे में बात कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि इस बारे में ना लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसे ही होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ ख्वाब ज़रूर दिख रहा होता है। तो ये इंडिकेशन भी होता है
یہ تھوڑا سا آپ کو پہلے سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ خواب کے ذریعے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں نے اپنے آپ کو یہاں دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے میں یہ خواب میرا سچا ہو. تو ہر کسی کے ساتھ یہ ضرور ایشو ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ ڈسکس کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے اچھے خوابوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب اگلی بات, بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی ساری سائنس جو ہے وہ لگا دی ہے, مطلب میں نے ساری میڈیسن لے لی ہے, میں نے ساری ایسی ایس او پیز کو فالو کر لیا ہے جو ایس او پیز جو ہیں وہ فالو کرنی چاہیے, لیکن میری مشکلات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. اب مشکلات کیوں نہیں ختم ہوتی, کیوں بلا وجہ کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کیوں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا کام تھا, یہ ہو جانا تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا. اس کے لیے ہمیں صدقہ دینا چاہیے, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے, صدقہ جو ہے وہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اور صدقہ دینے سے آپ کا جو مال ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو دوسروں کی بھی مدد کیجیے اور اپنی بھی مدد کیجیے, کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنی خود کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ نیکسٹ, نظر کا لگ جانا کیسے پتہ چلے گا, اس کے اوپر ہم نے پورا شو بھی کیا تھا, لیکن اس حوالے سے مجھے پھر میسیجز آئے کہ جی اس کے اوپر ضرور بات کریں اور ضرور ہمیں ریمائنڈ کرائیں اور ضرور ہمیں بتائیں. تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ میں یہ ایشو بھی ضرور شیئر کروں گی. جب ہمارے شو پہ مفتی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے, نظر جو ہے وہ کسی کوئی والدہ جو ہے اپنے بیٹی کو بھی لگا سکتی ہیں. نظر پیار کی بھی ہوتی ہے, نظر بری بھی ہوتی ہے, نظر اچھی بھی ہوتی ہے, لیکن جو بری نظر ہے, جو نظر بد ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھیں, آپ جو ہے وہ اپنا حصار کر کے رکھیں, آپ جو ہے وہ آیت الکرسی یا چاروں کل ضرور پڑھیں, اور جو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی نظر اترتی ہے وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو بری نظر کے لگ جانے کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو جب آپ کو بری نظر یا نظر بد ہوتی ہے یا لگ جاتی ہے تو اس کے امپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ سستی فیل کرتے ہیں, آپ کا جو موڈ ہے وہ ذرا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کسی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ آئسولیٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس آئسولیشن میں ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیوں کیا ہو رہا ہے, میرا کسی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کا موڈ خراب ہے اور کنسسٹنٹلی آپ کا موڈ خراب ہے اور آپ کو لگے کہ نہیں آپ بہت چڑچڑے ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی فرینڈس آپ کو بتائیں کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ضرور آپ یہ جان لیں کہ آپ کو واقعی نظر لگی ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو. لیکن اگر آپ نے تمام چیزیں چیک کر لی ہیں تو ضرور پھر اپنی نظر بھی اتروائیں اور دعائیں بھی مانگیں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنی خوشیاں, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بہت سکسیزفل انگلش مین تھا جس نے کہا کہ جی اگر آپ کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ فوراً سے شیئر نہ کریں, کیونکہ لوگ پیار کی نظر بھی لگا دیتے ہیں اور لوگ بری نظر بھی لگا دیتے ہیں. جناب آج ہم نے ڈسکس کیا خواب, صدقہ اور نظر, اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے جو جنرل کانسیپٹ ہیں وہ ضرور کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کو. اچھا جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ جو دسمبر جنوری ہے, ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک شادیوں کا سیزن ہے. ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ بھئی لوگ ونٹر ویکیشن میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شادیاں جو ہیں وہ اسی سیزن میں کریں. یوزولی ملک سے باہر سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس سیزن میں شادیاں کی جائیں, مگر ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نہ صرف عام لوگ, عام شہری, بلکہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی شادیاں انہی سیزنز میں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سیزن جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. ملک سے باہر بھی جو ہے وہ کافی ساری چھٹیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی ونٹر ویکیشنز ہوتی ہے, اور پھر ایزیلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, پھر دیگر اور ایشوز نہیں ہوتے. تو یہ سیزن, یہ دسمبر, جنوری اینڈ فیب, یہ اوور آل ایک ویڈنگ سیزن ہی ہوتا ہے. تو اب اس ویڈنگ سیزن میں جہاں ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اسما آپا کے جو بیٹے ہیں ان کی شادی ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے شہریار منور کی شادی کے جو کلپس تھے وہ ہم نے آپ کو دکھائے. اب ذرا چلتے ہیں کہ کل ایک بڑی ہماری پیاری سی ایکٹریس ہیں نیلم منیر,
उनकी जनाब शादी हो रही है और कव्वाली नाइट में वो बड़ी प्यारी लग रही थी अपनी माइयों में, उनके वहाँ पर जो कव्वाली नाइट हो रही थी उसमें इंजॉय कर रही थी, उसकी जो तस्वीर हैं वो उन्होंने शेयर की हैं नीलम मुनीर की शादी की। अब जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉकिंग टॉप स्टोरीज़ हैं, जिसमें कई सारे इंकशाफात हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉप स्टोरीज सुन के डेफिनेटली आप भी हैरान होंगे। टॉप स्टोरीज़ पे बात करने के लिए हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर ने, आजिज़ भाई ने। आजिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आजिज़ भाई ये बताएं कि कल सुना है कि जी ज़बरदस्त किस्म की कवाली नाइट हुई है, ये भी एक खबर है जनाब, आप आए थे या नहीं आए थे ये बताएं? जी हमने उसमें शिरकत की और बहुत एंजॉय किया। अच्छा। और माशाल्लाह C21 की पूरी टीम आपके बगैर तकरीबन मौजूद थी वहाँ पर, और कवाली नाइट था और बहुत ज़बरदस्त कवाली थी, हल्ला गुल्ला भी था, खाना भी था, बहुत अच्छा खाना करवाया। ये असल में हमारे जो साबिक ब्यूरो चीफ हैं बिलाल हसन साहब, वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए अलविदाई एक दावत थी। और हमारे नए ब्यूरो चीफ अशरफ खान साहब भी कि उनके आप समझें कि वेलकम किया उनको हमने। यानी ये असल में ये रवायतें वो होती हैं कि हम रोना धोना नहीं करते। अगर किसी इदारे से कोई शख्स जा रहा है तो उसको इंतहाई खुश उसलूबी के साथ रवाना किया जाए। अगर कोई किसी अहम मुद्दे पे हमारा कोई साथी आ रहा है तो उसको बिल्कुल खुश और खुरम होकर उसको वेलकम किया जाए। तो यही कल किया हमने। नए साल का दूसरा दिन था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सेलिब्रेशन था और ये बड़ा अच्छा रहा ये। चले जी, अब टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। अच्छा आजिज़ भाई, ये तो हमने सुना था कि जी लोग किडनैप हो जाते हैं और ठीक है जी, चोर हो या डकैत हो वो उनको किडनैप कर लेते हैं। अब चोरों डकैतों ने एक कोई आइडिया लगाया। नया आइडिया ये लगाया कि अब उन्होंने जो है ना वो पुलिस की वर्दियाँ पहनना शुरू कर दी हैं और लोगों को उस तरह से उन्होंने किडनैप करना शुरू कर दिया। तो ये पुलिस वर्दी पहने मुल्ज़िमान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात है और शहरी से लाखों डॉलर निकलवाए, और डॉलर इसलिए निकलवाए कि बंदा जो है वो मनी चेंजर में काम करता था। ज़रा ये आप सोचें। देखिए इसमें दो किस्म के वाक़यात होते हैं। मुझे याद पड़ रहा है कुछ माह कबल खुद पुलिस वालों ने भी ये काम किया था। मतलब पुलिस, एक तो आप कह रही हैं ना वो डकैत जो पुलिस वर्दियां पहनती हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस पुलिस जो है वो भी ये काम करती है। ये एक केस हुआ था कि बल्कि एक से ज़्यादा केस हुए कि पुलिस ने खुद लोगों को किडनैप किया और पुलिस ने खुद जाके घरों में तलाशी ली। पुलिस ने खुद जाके सोना निकलवाई। एक तो गुज़श्ता साल एक मशहूर वाक़या है जिसमें एक DSP, एक SP और कोई 5-7 अहम पुलिस के लोग थे जो मुलविस थे। फिर उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी हुई थी, वो गिरफ्तार भी हुए थे। एक तो ये, लेकिन इस तरह का वाक़यात आजकल मामूल बने हुए हैं। अब लोगों को कैसे शनाख्त हो कि ये जो वर्दियां पहने हुए लोग हैं ये वाकई पुलिस एहलकार हैं जो घरों में घुस कर निकल कर जो है लोगों का सोना और पैसे निकालते हैं। लेकिन दूसरे वो डकैत हैं जो पुलिस की वर्दियां पहनकर यही काम करते हैं। तो ये तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये वाकई रियल पुलिस है या कोई डकैत है। तो आजिज़ भाई चले अभी अगर इसको इस तरह से इस तनाजुर में ले लें भाई, हम तो किसी को पुलिस की वर्दी जो एक नॉर्मल वर्दी है हम वही जानते हैं ना, हम उसको पहने देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो पुलिस वाला है, ठीक है ना। तो वो कोई भी बात करेंगे तो डेफिनेटली इंसानों को तो यही लगेगा कि भाई वो पुलिस वाले हैं। बट अब इशू ये है कि कैसे ये फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। कोई इनके यूनिफॉर्म में कोई एक ऐसी कोई चीज़ ऐड ऑन कर दे या कोई ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन कर दे कि शहरी अब यूनिफॉर्म से भी धोखा ना खाए ना। देखिए ये तो असल में 2 नंबरी है ना। ये तो पुलिस की वर्दी पहनकर असल में ज़रूरत इस बात की है कि इस पे काम करना चाहिए कि ये जो पुलिस की वर्दियां हैं
یا دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کی وردیاں مارکیٹ میں اوپنلی ملتی ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک منٹ عاجز بھائی میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گی. یہ جو فوٹیج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فوٹیج جو ہے, یہ فوٹیج یہاں پر یہ چوری ہوئی ہے, یہ $1 ملین کی جو ہے وہ چوری ہے. اور یہ واقعہ ہے برطانیہ کا, جہاں پر ایک خاتون کے گھر میں یہ جو ہے وہ چوری ہوئی اور 10 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ چرائے گئے چور کی جانب سے, اور 20 سے 25 منٹ تک نا وہ چور ان کے گھر میں رہا. ہانگ کانگ سے تعلق ہے ان خاتون کا, یہ گھر پر نہیں تھی. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک عجیب سی بات ہے, اور یہ بات مطلب پوری دنیا میں آلموسٹ فیمس ہو رہی ہے, ڈسکس ہو رہا ہے یہ معاملہ کہ کس طریقے سے یہ چور آیا. 10 ملین پاؤنڈ کی اس نے وہاں پر چوری کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس نے دکھایا کہ وہ کتنے وہاں پر سکون سے مزے سے وہ وہاں پر چوری کر رہا تھا. تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں. پھر ہمارے یہاں تو پولیس کی وردی میں ہو رہی ہے نا, لیکن یہاں ذرا دیکھیں کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پورا پراپر آیا کہ چور کتنا پرسکون طریقے سے لوٹ کے گیا. دیکھیے یہ بڑی حیرتناک بات ہے کہ ہم تو اپنا رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں امن امان کی صورتحال کتنی خراب ہے. صحیح. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, لیکن دنیا کے دیکھیں نا انگلینڈ جیسے ملک میں اور اتنا سکون سے آج جو ہم نے فوٹیجز میں دیکھا کہ چوری ہو رہی ہے, تو یہ جو آرگنائزڈ کرائم ہے یہ تو دنیا کے تمام بڑے شہروں میں ہوتی ہے. صحیح. امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں کرائم کے واقعات روزانہ رپورٹ. حالانکہ انگلینڈ نسبتاً دنیا کے پرامن ملک ہے, وہاں کرائم کی وارداتیں پہلے کم ہوتی تھی, لیکن اب انگلینڈ کے مختلف شہروں میں کرائم کی وارداتیں جو ہے رپورٹ ہوتی ہیں. بلکہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس جیسے ملک میں, جرمنی جیسے ملک میں بھی کرائم کے بڑے انفیکٹ ابھی دسمبر میں جو ہے وہ عاجز بھائی انگلینڈ سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جو برطانیہ میں جو انڈر گراؤنڈ ان کی ٹرینز ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کے موبائل فون چھننا شروع ہو گئے تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ جو ٹرین کا دروازہ ہے ان کا وہ بند ہونے سے پہلے جو ہے وہ چور وہاں سے چیزیں لوٹ کر جا رہے تھے. اس سے پتہ ہوگا کیا, خاص طور پہ امریکہ تو اب ویسے ہی قانون بھی لا رہا ہے غیر ملکیوں کے بارے میں, ٹرمپ صاحب نے جو اعلان کیا ہے, لیکن دنیا کے ملکوں میں پابندیاں ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, پابندیاں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ بھلے یہ کرائم کرنے والے کرمنلز یا چور ڈکیت ان ملکوں میں ان کے ہی شہری ہوں, لیکن اس کے نتیجے میں وہ ریسٹرکشنز کس پہ بڑھا رہے ہیں, غیر ملکیوں پہ, یعنی جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں. اب یورپ کو تو چھوڑے ہیں, ایون دبئی میں اتنی ساری, سعودی عرب نے اتنی, سعودی عرب حالانکہ ایک پاک ملک ہے جہاں پہ لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے, حج کے لیے جاتے ہیں, انہوں نے بھی بہت ساری ریسٹرکشن بڑھائی ہیں. دبئی نے تو باقاعدہ, دبئی جو ایک فری پورٹ ہے جس میں ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا کا ہر شخص کہتا تھا چلو دبئی, لیکن اب انہوں نے بہت ساری سختیاں, بہت ساری پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ کرائم ہے بیسیکلی. ہر ممالک, اچھا ہمارے ہاں چونکہ ایون ہم اگر کمپیئر کریں کراچی سے, کراچی میں بھی نہیں, یہ کمپیریزن پہ ضرور معراج بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. معراج بھائی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. معراج بھائی ڈسکشن ظاہر ہے آپ بھی سن رہے ہوں گے, کمپیریزن کی بات کی نا عاجز بھائی نے, تو ابھی کراچی میں جو پولیس کی وردی میں جس طریقے سے اس ایک بندے کو انہوں نے کڈنیپ کیا, اس کے بعد پھر اس سے ڈالرز کا مطالبہ کیا, اور وہ منی چینجر میں وہ بندہ کام کرتا تھا, اور پولیس کی یہ لوگ وردی پہنے ہوئے تھے جو بھی ملزمان تھے. تو ایک تو یہ والا ایشو ضرور آپ بتائیں, اس خبر کا بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں, یہ کیا ایکچولی خبر ہے. دوسرا یہ ضرور بتائیں کہ ابھی جس طرح کمپیریزن کی بات کی, انگلینڈ میں آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کتنے مزے سے اس شخص نے چوری کی, اور سی سی ٹی وی فوٹیج تھی, خاتون گھر میں نہیں تھی. تو جو کمپیریزن ہے نا, ذرا کمپیریزن کی بات کریں ہمارے ہاں اور وہاں. دیکھیں جی, اگر کرائم کی ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ اینالائز ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری بھی پولیس ہے, ہمارے بھی محکمہ ہے, اور باقاعدہ اینالائز کرتے ہیں, اور دوسرے ممالک کے جو ہمارے برابر کی جو سٹیز ہیں نا, امریکہ میں ہے, لندن میں ہے, جو کہ جیسے کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس طرح کی جو سٹیز ہیں دنیا بھر میں, تو ان کے جو شہر ہیں ان کے بھی کرائم کا ریشو چیک کیا جاتا ہے. اب اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ خالی کراچی میں ہی سارے کرائم ہے, کیونکہ دیکھیں ہم تو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور کراچی کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں اتنا زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سال میں 72,000 سے زائد وارداتیں ہو گئی, اتنے موبائل فون چھن گئے, اتنی گاڑیاں گئی, اتنی موٹر سائیکلیں چلی گئی. لیکن دنیا بھر میں دیکھیں معاشرے کا حصہ ہے, یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, کیونکہ 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی, تو ایسے ہی ہر جگہ پر جو ہے وہ لوگ سارے قانون کی پاسداری کرنے والے آپ کو نہیں ملتے, وہاں بھی اتنا ہی کرائم ہوتا ہے.
تو جو لندن کی میں نے ابھی آپ نے فوٹیجز وغیرہ دکھائیں 10,000 پاؤنڈ یا 10 لاکھ پاؤنڈ کا 10 ملین پاؤنڈ. اب ہمارے یہاں تو خیر کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے, لیکن اس طرح کے واقعات ہر ملک میں ہر شہر میں ہوتے ہیں. لیکن پھر ان ملکوں میں ان ممالک میں رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں سامنے بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہر روز مطلب کوئی نہ کوئی واردات, کوئی نہ کوئی کرائم ہوتا ہے. آپ خود بتائیں گے کہ کراچی میں روز کتنے کرائم ہوتے ہیں معراج بھائی؟ بھائی دیکھیے چھوٹی سی ایک مثال لیں, کراچی میں صرف ہم موٹر سائیکل کی چوری اور سنیچنگ کی بات کریں نا گاڑیوں کی, تو کم سے کم 150 اور 125 کا فگر ہے جو پر ڈے کا آتا ہے, جس میں آپ کی موٹر سائیکلیں چوری بھی ہوتی ہیں, چھنتی بھی ہیں, گاڑیاں بھی چوری ہوتی ہیں, رکشہ آٹو رکشہ ہوتے ہیں وہ بھی چوری ہوتے ہیں. یہ ہمارا پر ڈے کا کرائم ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو موبائل فون چھیننے کی وارداتیں ہیں وہ الگ ہیں, اور دوران ڈکیتی نقدی چھین کے لے جاتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں. تو ہمارے شہر میں کرائم تو ظاہر سی بات ہے, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے ممالک کے شہروں میں بھی اسی طرح کرائم ہو رہا ہے, لیکن وہاں کی جو پولیس ہے تو وہاں جیسے ہمارے یہاں سیف سٹی پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ برسوں سے التوا کا شکار ہے, اب جا کے تھوڑا بہت شروع ہوا ہے وہ. تو یہ سیف سٹی پروجیکٹ اگر ہمارا بن جائے گا تو ہم بھی ان ممالک کی طرح جو ہماری کرائم کی ریکوری ہے وہ تیز ہو جائے گی, ملزمان کی گرفتاری تیز ہو جائے گی. تو اگر اس پر سنجیدگی سے کام کر لیا جائے تو ہمارے یہاں کراچی میں بھی جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسٹریٹ کرائم کو, جو کہ اس وقت پولیس کے بس سے باہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ کیمرے کو جال پوری طرح بچ جائے گا تو پھر ملزم کو فرار کی جگہ نہیں ملے گی. انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا, بالکل کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ کراچی بھی کرائم سے پاک ہو جائے گا. جی ایک بات جو آپ نے کہی تھی نا پولیس وردی والی, میں بات کر رہا تھا اس کی کنٹینیوٹی میں, میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کی جو وردی ہے, رینجرز کی وردی ہے, دیگر سیکیورٹی اداروں کی جو وردیاں ہیں وہ سرے عام دکانوں پہ ملتی ہیں, ان کے شاپس بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ جائیں آپ خریدیں. اس کے لیے ریسٹرکشنز کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی لا کی ضرورت ہے کہ یہ وردی ہر کسی کو نہیں ملنی چاہیے, عام دکانوں سے ہر کوئی خرید نہ کر سکے, ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے تاکہ پولیس کی وردی کو پولیس ہی استعمال کر سکے, ڈاکو استعمال نہ کر سکیں, کوئی اور استعمال نہ کر سکے. معراج بھائی آپ اس پہ کیا ایڈ آن کریں گے؟ کیونکہ ابھی جس طرح سے میں اور عاجز بھائی یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ عاجز بھائی ایسا کوئی ان کے یونیفارم کے اندر ایسی کوئی چیز ہو کہ عوام کو پتا ہو کہ بھئی یہ جو یونیفارم ہے یہ پولیس والے کا ہی یونیفارم ہے, وہ دھوکہ نہ کھائیں, کیونکہ اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے اب کسی کو اگر کوئی پولیس والا ہے یا کوئی پولیس وین گزر رہی ہے وہ روکیں گے تو انسان یہی کہتا نا کہ پولیس ہے, تو اب انہیں کیا پتا کہ ان کے بھیس میں کون ہے, یہ سلسلہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شہر میں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ خیر نیا نہیں ہے یہ معاملہ, لیکن بڑھ گیا ہے, بہت دفعہ ٹھیک ہے نا. پولیس کی وردی کا استعمال اور پولیس کی وردی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں, اغوا کی وارداتیں, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتیں, ان میں بہت اضافہ ہوا ہے گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں. اور اس سال جو گزرا ہے ہمارا 2024, اس میں بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوئے. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑی بڑی شاپس اور ڈپارٹمنٹل سٹورز بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ جا کے وردی اور وردی سے ریلیٹڈ, یونیفارم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سامان ہو, بیجز ہوں, کیپس ہوں, پینٹس ہوں, شرٹس ہوں, تو وہ آپ اسٹکس ہوں, ہر چیز آپ بائی کر سکتے ہیں نا ایزیلی. اچھا, اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو دکاندار ہے, دکاندار آپ سے سب سے پہلے طلب کرتا ہے کہ جی اگر آپ وردی خریدنے کے لیے آئیں تو اپنا کارڈ شو کر دیں. اچھا, وہ جو نوسر باز ہیں وہ تو ڈپلیکیٹ کارڈ بنا کے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ فٹافٹ اپنا کارڈ نکال کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو پرمیشن ملتی ہے اور وہ چیز خرید لیتے ہیں. اچھا, ان کا کارڈ بھی فیک ہوتا ہے اور اس کارڈ کی مدد سے وہ وردی خرید لیتے ہیں, صحیح نا. ہاں, اب یہ جیسے عاجز بھائی نے بات کی تو یہ جو جتنی بھی اس کی ایس او پی ہونی چاہیے. جتنے بھی جو ہمارے یہاں سٹورز کھلے ہوئے ہیں اس کے مختلف جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے یونیفارم کے, تو وہاں پر کوئی ایسا کمپیوٹرائز نظام ہونا چاہیے کہ اگر وہ کارڈ آپ کو دکھاتا بھی ہے تو جس میں امپلائی کوڈ اس کا یا امپلائی نمبر ہے تو وہ اس کو کلک کریں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی پولیس والا جو خریدنے آیا ہے یا نہیں. تو اس سے تو یہ معاملہ رک سکتا ہے, ورنہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہر میں آج بھی پولیس کی نمبر پلیٹ, پولیس کی لائٹ, پولیس کے سائرنز, ہر چیز, پولیس کے اسٹیکرز, ایون اب تو یہ ہو گیا کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے منگوا لیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سب کچھ سامان کھلا مل رہا ہے. اب پولیس ٹریفک والی یا پولیس ہماری کام کرتی ہے کالے شیشوں پہ, بھائی کالے شیشے جو کروا رہے ہیں جہاں ہو رہے ہیں آپ وہاں بند کریں جا کے,
तब मामला हल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरत है इस पर संजीदगी से इकदाम उठाने की जरूरत है। अच्छा जनाब, मौसम का हाल जान लेते हैं। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, मौसम जो है वो 11 बजे 21 सेंटीग्रेड होगा, और 12 बजे है वो 23 सेंटीग्रेड होगा, और 1 बजे तक जो है वो 25 सेंटीग्रेड होगा, और 2 बजे जो है वो 26 सेंटीग्रेड होगा। तो हमने आपको बताया मौसम का हाल। और इसके बाद जो है अब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे शहर काहिद में जो है वो अजीब अजीब किस्म के वाक़यात होते हैं। लोग कहते हैं पॉजिटिव काम में एनर्जी लगाएं। हमारे यहाँ कराची शहर में ना मतलब लोग नेगेटिव काम के लिए सारी एनर्जी सर्व कर देते हैं, बस किसी का बुरा हो जाए, कोई लूट मार, कोई कुछ और चीज़ें। एक और ख़बर, आजिज़ भाई, गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाकर शहरी को हलाक करने वाले ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हैं, इनकी वीडियो वायरल हुई है। और ये एसओ हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, और ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो इनकी वीडियो वायरल हुई है, और इनका ये कहना था कि एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। मतलब आप ज़रा बताएं ये नहीं क्या? इसका ये बड़ा भयानक वाक़या है। ये प्रूफ हो चुका है कि जो एसओ था, ये अफसर होता है एसओ ट्रैफिक का, सही, ये नशे में धुत था। ठीक है। जब इसको पकड़ा लोगों ने तो उस वक्त भी वो बिल्कुल नशे में था, और उसकी वीडियो हमने जो देखी है वो बात तक नहीं कर पा रहा। ये भयानक वाक़या था। इसका नोटिस लिया गया, वज़ीर आला सिंध ने भी इसका नोटिस लिया, और फौरी तौर पे इसको सस्पेंड किया गया है मुलाजिमत से, और इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब बात ये है कि जो कानून का रखवाला होता है वही कानून तोड़ रहा है। यही ट्रैफिक पुलिस हमें हर वक्त सिखा रही होती है कि सिग्नल ना तोड़ें जी, क्रॉस ना करें जी, स्पीड कम करें जी। ये बहुत सारे जो उसके लवाजमात हैं ट्रैफिक के, यही ट्रैफिक पुलिस हमें सिखा रही होती है। ट्रैफिक पुलिस शहर में कैंपेन चला रही है, जगह जगह पे आपने देखा कि बैनर्स लगे हुए हैं, गाड़ी की रफ्तार कम करें, स्पीड कम करें, हेलमेट लाजमी पहने, सारी बहुत सारी चीज़ें ट्रैफिक पुलिस समझा रही। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का अफसर ही अगर नशा करके लोगों को जाके मारे तो ये तो मुआशरे का एक अजीब वाक़या है, अजीब मिसाल बनती है। पहले भी इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है कि मर्डर किया है उसने, एक शख्स, एक शहरी की जान ली है उसने, तो उसको हादसा के बुनियाद पर उसको, हमारे यहाँ तो अक्सर ये भी प्रॉब्लम है ना, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल एक खातून ने जो 3 लोगों को कुचल डाला था गाड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो इतना बड़ा वाक़या वो तो आज तक सोशल मीडिया के ऊपर खबर, लेकिन हादसे के बुनियाद पे और फिर मुख्तलफ पैचअप के बुनियाद पे वो रिहा हो गई। तो इसको हादसा करार ना दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को मारा है नशे में, आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कत्ल करार दिया जाए। अच्छा, जहाँ पर ये बात की ना महराज भाई, आजिज़ भाई ने, कि भाई वो नशे में था, जब ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद उस इदारे का बंदा है, खुद उस इदारे में ये काम करते हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर आप ड्राइविंग, वैसे तो नशा वैसे ही प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पर आपको नहीं पता कि किसी की जान जा सकती है आपकी लापरवाही से। आप कैसे किसी गाड़ी को इस तरह हिट कर देंगे? आप तो खुद इस ट्रैफिक सेंस को समझने वाले इंसान हैं, आप तो खुद उस इदारे से है जो लोगों को कहते जी आपने गाड़ी ठीक क्यों नहीं चलाई है, आपके पास लाइसेंस क्यों नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं। बड़ी अफसोसनाक बात है वैसे ही। बिल्कुल अफसोसनाक बात है, और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते और ख़ास तौर पे पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ जो अफसर था, तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, देखिए हादसा जो है ना, हादसा क्यों कहते हैं? हादसे को कत्ल भी कहा जा सकता है, लेकिन हादसा हमेशा जो है वो गैर इरादी तौर पर होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका फेल ये था कि वो नशे में थे, बिल्कुल। उनकी वीडियो भी वायरल हुई, उस पर हमने ये भी देखा कि कानून की पासदारी हुई, आला हुकाम की जानिब से फौरी नोटिस भी हुआ, उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे बायलॉज हैं, जो हमारा कानून है, ब्रिटिश कानून है, ठीक है ना, कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स उसमें हुई हैं, वरना पूरा ब्रिटिश कानून है हमारे पास। उसमें जो है हादसे में अगर 5 आदमी जाबाक हो जाते हैं या 1 आदमी जाबाक होता है, FIR 320 की सेक्शन के तहत ही कटेगी, ठीक है। और वो सेक्शन जो होती है उसमें गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन साथ में फिर आपको जो हमारी मजहबी मामलात हैं और जो हमारी शरई अदालतें हैं और हमारी जो अदालतें हैं, वो आपको एक ऑप्शन और देती हैं कि जिसको क़सास कहा जाता है, दियत कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे यहाँ अक्सर हमने ये देखा, अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तारीख़ में कभी भी हादसे में किसी को हलाक करने वाले को सज़ा नहीं हुई है मौत की।
قید کی نا، یہ سب لوگ آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا نا، ہم نیگیٹو ہیں بہت زیادہ اور سیوک سینس بھی ہمارے یہاں بہت کم ہے، تو ہم لوگ پھر مذہبی معاملے پہ آ کے اس کو کرتے ہیں کہ جی بھائی یہ تو اللہ کی مرضی تھی، بہانہ بننا تھا، ہو گیا. اس میں پھر وہ دونوں پارٹیوں میں جو کہ گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی ملزم، اور جو جن کا گیا ہوتا ہے پیارا وہ بھی، تو وہ کہیں آ کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ جو ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم ان کے گھر والوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو قصاص اور دید کا اس میں استعمال ہو جاتا ہے، تو بہت سارے کیسز اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. اور حادثے کے اب میں آپ کو بتاؤں، جو زخمیوں کے کیسز ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی ہے اس کی. اس میں روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹینکر نے یا کسی گاڑی نے کسی موٹر سائیکل والے کو ہٹ کر دیا، وہ شدید زخمی ہو گیا، تو وہ پہلی تھانے میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم اس کے علاج کا پورا ذمہ لیتے ہیں اور اس کا علاج کروا دیتے ہیں. اسی کنٹیسٹ میں معراج بھی ایک دوسرا ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں اصل ملزم غائب ہو جاتا ہے. اسی دن ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا تھا رات میں، نیو ایئر نائٹ پہ، کہ ایک ڈی آئی جی کا بیٹا ہے سرکاری گاڑی کے ساتھ گارڈن کے علاقے میں، اس نے جو ہے ایک خاتون کو کچل دیا. وہ بچ تو گئی خاتون، ہاسپٹل میں ہوگی ابھی بھی، لیکن پھر اس کو پولیس نے، کیونکہ وہ ڈی آئی جی کا بیٹا تھا، وہ پاورفل تھا، حالانکہ گاڑی سرکاری تھی. اس میں سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ سرکاری گاڑی، یہ نہیں ہے کہ میں اگر افسر ہوں تو میرا بیٹا جو ہے میری گاڑی اٹھا کے جا کے کرائم کرے، یہ نہیں ہو سکتا. جس کے لیے جو گاڑی الاٹ کی گئی ہے سرکاری گاڑی استعمال ہوئی ہے، جس میں خاتون کو کچلا ہے اس نے، اور اس کو لوگوں نے پکڑا بھی ہے. پولیس نے گاڑی اور ڈی آئی جی کے بیٹے کو بھی پکڑا ہے، لیکن دوسرے دن جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں ڈی آئی جی کے بیٹے کو بری الزمہ قرار دے دیا، اس کا نام ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ مطلب ایف آئی آر اگر کٹتی بھی ہے تو جو پاورفل ہوتا ہے، جو بااثر ہوتا ہے، اس کے لیے رعایت ہو جاتی ہے. وہ چاہے کسی وڈیرے کا بیٹا ہے، کسی منسٹر کا بیٹا ہے، کسی ڈی آئی جی کا بیٹا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. 7 خون معاف ہیں ان کو، کہیں گے جی وہ بھی نشے میں تھا. جو رپورٹ ہوا ہے کہ وہ جو ڈی آئی جی کا بیٹا تھا وہ بھی نشے میں دھت تھا، اور اس نے اس وجہ سے خاتون کو، موٹر سائیکل پہ خاتون اور ایک بچہ بیک پیچھے جا کے ان کو ہٹ کیا ہے. یہ اس معاشرے میں پولیس کا اس میں بھی کردار بنتا ہے. اگر کوئی پولیس والا بھی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کوئی پولیس کا بیٹا ہے اس کے خلاف بھی برابر کے بنیاد پہ کارروائی ہونی چاہیے، جس طرح عام ملزموں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، ابھی مال کا حال جان لیتے ہیں. سو ہیئر وی گو ناؤ. اچھا جی، یہ آسٹریلین ڈالر جو ہے یہ ہے 177، اس کے علاوہ جو کینیڈین ڈالر ہے یہ ہے 197، اس کے بعد یورو جو ہے وہ 290 ہے، اور پھر کویتی دینار جو ہے وہ 906. اینڈ وی ہیو یو کے پاؤنڈ آلسو 350، اور سعودی ریال ہے 74. اس کے بعد جو ہے وہ سوئس فرینک ہے 311، اینڈ یو ایس ڈالر ہے 279. تو یہ ہے مال کا حال، اور ہم نے آپ کو بتایا. اور ٹاپ سٹوریز جو ہیں وہ آج بہت ساری ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں، لیکن شو میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اچھا جناب، تو ایسا کرتے ہیں کہ بریک نہیں لیتے اور کنٹینیو کرتے ہیں ہماری ٹاپ سٹوریز کو. اچھا، جو ٹاپ سٹوریز ہیں نا، اس میں ایک اور حیران کن خبر ہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، جن کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آتی ہے، جنہوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں پتہ بھی چل جائے گا. انہوں نے دورہ کیا، اور یہ کراچی میں تدفین کے لیے جو سرکاری قبر ہے اس کی سرکاری قیمت کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر جب پتہ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ جو 13-14 ہزار کی ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے میں دی جا رہی ہے. مطلب لوگوں کے لیے اب جینا تو مشکل تھا ہی، مرنا بھی مشکل. بیسیکلی یہ 13-14 ہزار کی بھی نہیں ہوتی قبر. قبرستان کا جو رول ہے، کے ایم سی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے قبرستان کے بارے میں، اس کا باقاعدہ ایک ڈائریکٹرز ہوتا ہے. کوئی 300-400 فیس ہوتی ہے سرکاری، اس میں 13-14 ہزار پہ نہیں ہوتی. اچھا جی، ایک چھوٹی سی فیس ہوتی ہے جو وہاں ادا کرنی ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ ایک پرچی کٹوائی جاتی ہے. لیکن شہر میں مسئلہ یہ ہے، شہر میں قبرستان کم پڑ گئے ہیں، اور جو قبرستان موجود ہیں ان میں اب جگہ نہیں بچی ہے. تو اس لیے وہاں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈپارٹمنٹل تو 1-2 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں گورکن بھی ہوتے ہیں اور مقامی کافی سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ریٹ لگاتے ہیں، کہیں 20,000 لیتے ہوتے ہیں، کہیں 30,000، کہیں تو 1 لاکھ روپے تک بھی قبر بکتی ہے. یہ صورتحال ہے. 1 لاکھ روپے کی قبر بعض مقامات پر 1 لاکھ روپے میں بھی جان. اچھا، کیا کرتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی ہے
تو یہ جو بہت ساری پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان قبروں کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو وہاں پہ پھر دوسری قبر بنا دیتے ہیں, جگہ بنا کے. قبرستان میں جگہ نہیں بھی ہے لیکن وہ پیسے لے کے جگہ آپ کو بنا کے دیں گے. تو اس طرح یہ ریٹ لگتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے اس میں دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو میئر کراچی کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف. انہوں نے کہا ہے دوسرا, شہر میں نئے قبرستانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم پارکوں کی بات کرتے ہیں, گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں, کھیل کے میدانوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے نا, 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, ظاہر اتنے بڑے شہر میں کئی انسان روزانہ جاں بحق بھی ہوتے ہیں, اپنی جانوں سے جاتے ہیں, تو قبر بھی تو چاہیے انسان کو. تو نئے قبرستانوں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. نئے قبرستان بننے چاہیے. اس شہر کو سرکاری سطح پہ نئے قبرستانوں کی ضرورت ہے. جہاں کوئی گراؤنڈ ہے, کوئی کھلا میدان ہے, کوئی جگہ ہے, کوئی پلیس ہے, وہاں پہ نئے قبرستان بننے چاہیے تاکہ آسانی سے میتوں کی تدفین ہو سکے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, اس حوالے سے مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی کمپلین ہو تو 13 اور 39 یہ نمبر ہے جس کے اوپر یہ کمپلین کی جا سکتی ہے. تو آج جو ہے وہ بھاؤ تاؤ جان لیتے ہیں. Here we go now. اچھا جناب, ٹماٹر ہے 173 اینڈ آلو ہے 81 پہ, اور یہ ہے کمشنر کراچی کے ریٹ. یہ پرائز لسٹ ہے. لہسن جو ہے وہ ہے 690, ادرک جو ہے وہ ہے 265, گاجر جو ہے 58, اور تورئی جو ہے وہ 81 ہے, اینڈ لوکی جو ہے وہ 29 ہے. اس کے بعد واٹ وی ہیو پھول گوبھی, اچھا 46 پر ہے, اینڈ دین وی ہیو کیوکمبر, کھیرا 40 پہ. اس کے بعد بھنڈی جو ہے وہ ہے 253, اینڈ پیاز جو ہے وہ ہے 104 یعنی کہ 104. تو یہ ہے کمشنر کراچی کے وہ ریٹ, یہ وہ پرائز لسٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی. لیکن اوبویسلی ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ آپ جو سبزیاں ہیں, آپ جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کسی اور پرائس پہ لیتے ہیں. شو میں آپ وقت ایک بریک کا واپس آئیں گے, مزید ٹاپ اسٹڈیز ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک جناب. تو جناب سردیوں کا موسم ہے اور ہمارا شو جو ہے وہ آن ایئر ہے, ساتھ ساتھ مزے کی چائے بھی ہے, لیکن ایک گرما گرم تازی خبر بھی ہے, اور یہ بڑی اچھی پازیٹیو خبر ہے کہ کسی بھی ادارے میں جو بلیک شیپس ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی کر دی جائے تو جو کرائمز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس آل اباؤٹ FIA جنہوں نے اپنے ہی افسران کے خلاف جو ہے معراج بھائی کارروائی کی ہے, کریک ڈاؤن کیا ہے, معطل کیا ہے لوگوں کو, تاکہ وہ جو کرائم ہوتا ہے نا وہ اس کا ریشو کم ہو سکے, اور دوسرا جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں یہ لوگوں کے, وہ جو ہے اس سے بچا جا سکے. کیونکہ جب کسی ادارے میں کسی ادارے کے لوگ ہی اگر شامل ہوتے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر امپیکٹفل نہیں ہوتا. لیکن اب یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ FIA نے اس حوالے سے کریک ڈاؤن کیا ہے, اور یہ معاملہ وہی اسمگلنگ اور وہ تارکین وطن والا معاملہ. اچھا جی, دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا سربراہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہو تو یہ معاملات ہوتے ہیں. اب تعریف کرنی چاہیے وزیر داخلہ کی. ہاں بالکل, کیونکہ ان کے انڈر میں آتا ہے, وفاقی ادارہ ہے یہ جو FIA ہے. تو محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں, اور جب ابھی پچھلے گزشتہ ہفتے میں خبریں ہم نے سنی کہ یہ جو اللیگل امیگرانٹس جو ہیں وہ باہر نکلیں بیچارے, اور اس کے بعد اس میں کچھ لوگ مرے بھی, زخمی بھی ہیں, کچھ لوگ ڈیپورٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو جب یہ واقعات کا تسلسل بڑا اور بہت زیادہ واقع, تو اس پر ایک انکوائری کنڈکٹ کی گئی تھی. اس انکوائری میں ظاہر سی بات ہے اس پورے معاملے کو جو دیکھنے والا ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے آپ کے یہاں, FIA. ٹھیک ہے نا, FIA. اب اس میں اگر لوگ ملوث نہیں ہوں گے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا, یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کی گئی, اور پھر ان لوگوں کو پتہ چلا جو کہ بلیک شیپس تھیں, جو کالی بھیڑیں تھیں, جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو کہ اوورسیز امپلائمنٹ کا کام کرتے ہیں غیر قانونی طور پر, اور ایک بڑی بڑی رقوم وصول کر کے جو ہے وہ لوگوں کو باہر بھجواتے ہیں. تو وہ ان لوگوں سے ملے ہوئے تھے. اس کے بعد جب ان کے کال ریکارڈز نکالے گئے, جب تفتیش اور تحقیقات شروع ہوئی, تو اس میں بہت سارے کنیکشن ایسے ملے کہ ان کے جو تعلق اور واسطہ ہے ان انسانی اسمگلروں سے ہے جو کہ یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں, اور یہ ان کے مبینہ طور پر فیسیلیٹیٹر بھی تھے. تو اس میں 30 جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بہت سارے سادہ لو لوگ اور
جو بیچارے یہاں سے پریشان ہو کے جو ہے پاکستان سے باہر جاتے ہیں, بہت بڑی رقم خرچ کرتے ہیں, گھر بیچ کے, زیور بیچ کے, ان کو جو ہے بیوقوف بنا دیا جاتا ہے, اور وہ اپنی زندگی بھر کی جو اپنی جمع پونجی ہوتی ہے اس سے محروم بھی رہتے ہیں, اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی جیلوں میں ان کو بہت وقت گزارنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت اچھی کارروائی ہے کہ FIA میں کالی بھیڑوں کے خلاف انہوں نے خود احتسابی عمل کیا ہے, تو یہ بہت اچھا ہے اور خوشائند بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بلیک شیپس جس کو آپ کہتی ہیں, وہ ایک ایسا جانور ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے, ہر شعبے میں موجود ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کا ہر بڑا افسر یہ کہتے ہوئے آپ کو ملے گا کہ کالی بھیڑوں کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہیں. صحیح. اچھا, ایک اور خبر ہے جو کہ میں شیئر کرتی ہوں. جدہ جانے والے مسافر سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد ہوئی, اور کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ان کو پکڑا گیا ہے. تو ASF کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے. یہ اس کے اوپر مثبت ہے, کارروائیاں ہوتی ہیں, یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے اس سال کی پہلی بڑی کارروائی ہوگی. لیکن ویسے اگر گزشتہ برس کی بات کریں, 2024 جو ختم ہوا ہے, اس میں لاتعداد ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں جس میں ASF نے, FIA نے, اور دیگر ایون سندھ کے محکمہ ایکسائز نے اور کئی اداروں نے ہیروئن بھی پکڑی ہے. منشیات کے دیگر اقسام جو ہیں, خاص طور پہ آئس کا نشہ جو ہے وہ عام ہو رہا ہے, اس میں استعمال. اب گزشتہ روز FIA کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں کیٹامائن نامی, یہ تو ہم نے پہلی بار سنا, کیٹامائن نامی ایک کیمیکل پکڑی گئی 10 کلو سے زیادہ, جو بھارت سے یہاں پہنچی. یہ کیٹامائن جو ہے آئس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور کیٹامائن ایک ایسا, انہوں نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ 10 کلو کیٹامائن سے تقریباً 50 کلو آئس بن سکتی ہے. صحیح. تو یہ, لیکن حیرتناک بات ہے کہ یہ انڈیا سے یہ سفر کر کے کوئٹہ پہنچی, یہ کیمیکل کوئٹہ سے سفر کر کے کراچی تک پہنچی, اور کراچی میں پھر پکڑی گئی. تو کارروائیاں تو ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں منشیات کے خلاف بہت ساری کارروائیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہیروئن سپلائی ہوتی ہے, ملک سے باہر بھی جاتی ہے. لیکن یہ مثبت ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے جو ملزمان ہیں, جو گھنونا یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں, منشیات سپلائی کرنا, اس سے چونکہ خاص طور پہ پاکستانی بارڈر سے یہ چیزیں جاتی ہیں تو اس کا دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. جو میں پہلے بات کر رہا تھا, پاکستانی لوگوں پر اسی وجہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں. صحیح. مطلب کرتا تو مطلب بات وہی ہے نا کہ پھر کسی ایک کی وجہ سے سب کے اوپر جو ہے وہ پھر پرابلم, لاکھوں لوگ بھگتتے ہیں اس کو. صحیح. اچھا جناب, ایک اور خبر ہے, ہم نے آپ کو جب نیا سال شروع ہوا تھا اور شو پہ میں موجود تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جی نئے سال کی پہلی ڈکیتی, تو اٹس اباؤٹ نئے سال میں جو ہے ڈکیتی مزاحمت پر اس سال کا پہلا قتل. یہ جو ہے بھینس کالونی میں 10 نمبر روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا. موٹر سائیکل پر یہ جا رہے تھے, اور وہی جو اسٹریٹ کرائم اسنیچنگ, اس میں یہ حادثہ پیش آیا. ایک شخص جو تھا وہ جاں بحق ہو گیا. تو آپ اس کے اوپر معراج بھائی ایک تو اس خبر کا بیک گراؤنڈ بتائیں, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آخر کب تک, مطلب ناحق کب تک لوگ اس طرح مرتے رہیں گے؟ موبائل اسنیچنگ کے نام پہ, چوری ڈکیتی کے نام پر, کیوں آپ ان ایریاز میں جہاں پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے چوریاں ہوتی ہیں, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, کیوں نہیں چیکنگ پوائنٹس بناتے, کیوں نہیں اسنیپ چیکنگ کرتے, یا پھر ایسی جگہوں پہ پھر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی یہاں آپ نہیں آئیں, یہاں تو ہم نہیں پکڑ سکتے چوروں کو, بھئی آپ سیدھا جائیں, گھر جائیں, سیدھا آئیں, مین روڈ سے سیدھا, اور تیز رفتاری میں جائیں, تیز رفتاری میں آئیں. پھر اس کا حل یہی ہے, حالانکہ تیز رفتاری سے نہیں جانا چاہیے, لیکن پھر شہری کیا جان بچائیں یا کیا کریں پھر؟ دیکھیں اس کا حل تو ابھی تک پولیس کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دعوے ہیں, بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں, لیکن حل اس کا کوئی نہیں نکل پایا. اور یہ لڑکا ہے 20 سال اس کی عمر ہے, اطہر نام ہے اس کا, بھینس کالونی 10 نمبر روڈ پر یہ واقعہ, وہ سکھن تھانے کی حدود ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. ڈاکو نے اس سے روکا. یہ بیچارہ اپنے کزن کے ساتھ موٹر سائیکل پہ روٹیاں لینے کے لیے جو ہے وہ نکلا تھا. یہ ویسے باڑے میں ہی رہتا ہے اور وہیں ملازم بھی گوالے کا کام کرتا تھا. صحیح.
تو اس کے رشتہ داروں کا ماموں کا شاید باڑا ہے. تو یہ روٹیاں لینے کے لیے باہر نکلا تھا اور اس دوران میں اس کو ڈاکو مل گئے. ڈاکو نے لوٹ مار کی کوشش کی اور اس کا موبائل فون چھیننے کی کوشش کی, تو اس نے مزاحمت کی جس پر انہوں نے اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. 1 مہینے بعد اس غریب کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے گھر میں تو صف ماتم ہے, سکھر کا رہائشی تھا. اس کی میت بھی فوری طور پر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد جب دی گئی اہل خانہ کو, تو وہ لے کر روانہ ہو گئے ہیں سکھر کے لیے, اس کے آبائی گاؤں کے لیے. تدفین اس کی وہیں ہوگی. لیکن بات یہیں آ رہی ہے کہ بھائی شہر کے مختلف علاقوں میں روز کی بنیاد پر لوگ زخمی ہو رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, اپنی جمع پونجی سے محروم ہو رہے ہیں. اس کا ابھی تک کوئی ایسا کچھ سنجیدہ ہمیں قدم پولیس کی جانب سے نظر نہیں آیا. نہیں تو معراج بھائی چیکنگ پوائنٹس بڑھا دیں نا, مطلب چیکنگ پوائنٹس بڑھا دیں, اسنیپ چیکنگ بڑھا دیں, مطلب یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا. کراچی پولیس کا المیہ ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ سے نفری کی کمی رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی جیسے کچھ دیر پہلے عاجز بھائی نے بتایا کہ بھائی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, 2.5-3 کروڑ سے اوپر ہی ہے ہماری, ان آفیشیل ہم 3.25-4 پہ پہنچے میں. ٹھیک ہے نا, ہماری پولیس فورس اس حساب سے نہیں بڑھ رہی. پولیس فورس کو بڑھانا پڑے گا. میں نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کورنگی کا جو ضلع ہے, اس ضلع میں تقریباً جو ہے 12-13 تھانے ہیں. صحیح. اور ان تھانوں میں اور اس کی اگر خالی نفوس کی اگر تعداد 40 لاکھ کے قریب ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. 1600 پولیس والے ہیں جی, اور ایک شفٹ میں, مطلب 40 لاکھ لوگوں کے اوپر 1600 پولیس والے, یہ تو بہت کم تعداد ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب بتاؤ کیا, اب نفری ہوگی تو وہ پھیلے گی نا, کہیں چیکنگ بھی کرے گی, کہیں گھومے گی پھرے گی بھی. جب ہوگی ہی نہیں تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک وی آئی پی کلچر, آپ کو پتہ ہے ہر تھانے میں جو اسپیشل ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کچھ موبائل ہیں, کچھ وی آئی پیز کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ ایم پی ایز کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ کس کے ساتھ, کچھ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ, اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ, یا کوئی اسپیشل مہم چلتی ہے, پولیو مہم چلتی ہے, سب میں پولیس استعمال ہوتی ہے. بات وہیں پر ہی آ جاتی ہے نا کہ میں نے بڑے شوق سے معراج بھائی سے یہ سوال کیا کہ معراج بھائی اچھا اس کو روکنے کے لیے یہ کر سکتے کہ بھئی آپ چیکنگ پوائنٹس, اسنیپ چیکنگ بڑھا دیں. آگے سے ناؤ آئی گاٹ دا آنسر کہ بھائی ہمارے پاس تو پولیس کی نفری نہیں ہے. سو جب نفری نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات تو رپورٹ ہوتے رہیں گے. اس کے اوپر واقعی میں سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عاجز بھائی, بہت شکریہ معراج بھائی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شو میں یہاں وقت تو ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو موبائل فون ہے اس کا ڈیٹا اور ان تمام تر چیزوں کو آپ کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. شو میں یہ ضرور شامل کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم ایک بڑے ہی مشہور آر جے سے. سو ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. تو جناب کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ سننے کے عادی بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو جاننے کا, ان کے بارے میں پتہ کرنے کا, ان کی معلومات حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور آپ ان کے فین ہوتے ہیں, اور ایسے فین ہوتے ہیں کہ جب ان کا شو سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ان کی آوازوں کا تعاقب کرنے کے لیے بس ان کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام آپ کے کرتے رہتے ہیں اور ان کی آواز آپ سنتے رہتے ہیں. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریڈیو جوکیز. جی ہاں, جتنے بھی آر جیز ریڈیو پر ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کی آواز میں ایک خاص قسم کا جادو ہوتا ہے, اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ بڑی معیاری ہوتی ہیں. آج اسی پر بات کرنے کے لیے کہ یہ لوگوں سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آواز کو یا ان کے یہ جو بھی بول رہے ہیں اس کو کون سن رہا ہے, کون نہیں سن رہا, یہ سب جاننے کے لیے آج ہم نے شو پر بلایا ہے آر جے ہیں اویس رضا باسی. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں اویس آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ پاک کا احسان ہے جی. اچھا, اویس جو ہے وہ آر جے ہیں FM 101 پہ, اور آپ کس ٹائم شو کرتے ہیں اویس؟ میں اس وقت رات کا پروگرام کرتا ہوں, منگل کی رات ہوتی ہے 10 سے 12 میں. اچھا, تو کیا پروگرام کا کیا آپ کا ہوتا ہے ٹاپک یا کیا؟ نارمل پروگرام ہوتا ہے, شب گپ ہوتا ہے, جس میں ہم گفتگو وغیرہ کرتے ہیں, کوئی ٹاپک رکھ لیتے ہیں, کوئی کوسچن ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے, پھر اس پر جو ہے وہ ہم جب سوال بتا دیتے ہیں پھر وہ لسنرز ہمیں اس کے جوابات دیتے ہیں. لسنرز جوابات دے رہے ہیں. اچھا, یہ دیکھنے میں نا, سننے میں یہ بڑا کوئی کسی کو لگتا ہوگا کہ یہ ریڈیو پہ بولنا یا ریڈیو کرنا بڑا کوئی آسان ہوتا ہے, لیکن آئی واز سے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ریڈیو پہ کام کرنا, کیونکہ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں. اویس آپ ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیو پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ریڈیو پہ کام کرنا مشکل ہے وہ اس لیے
کہ بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھیں اور ہم اوپر پہنچ جائیں فوراً سے, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سوشل میڈیا نے آسان کر دیا ہے, مگر آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ جو ٹی وی پر پرانے ہیں, وہ ان کا جو کریئر اسٹارٹ ہوا وہ ریڈیو سے ہوا. اچھا, ہاں بالکل, وہ ریڈیو سے آئے, ریڈیو سے پھر ٹی وی پر آئے, تو انہوں نے پھر جو ایک محنت کر کے وہ آگے آئے تو ان کے اندر ایک نکھار بھی آیا. ایک پھر اردو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اردو اچھی کرنی ہے تو ریڈیو پاکستان جوائن کریں. تو اردو کا بڑا جو ہے وہاں اچھا اردو سکھاتے ہیں, مطلب سکھانا کیا کہ وہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں ادائیگی کے حوالے سے, پروڈیوسرز, پروگرام مینیجرز. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اگر لفظ کوئی غلط پروناؤنس کر دیا یا چلا گیا آنر, تو یا تو اسی وقت ہمیں جو ہے وہ رہنمائی مل جاتی ہے, ہمارے پروڈیوسرز بتا دیتے ہیں, پروگرام مینیجر ہیں, یا ہمارے کبھی اسٹیشن ڈائریکٹر بھی سن رہے ہوتے ہیں, ڈپٹی کنٹرولر بھی سن رہے ہوتے ہیں, یا پھر پروگرام کے بعد کہ بھئی آپ نے یہ تھوڑا سا غلط پروناؤنس کیا ہے, اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے, درست انداز میں بولنا ہے. تو یہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے اس میں. مطلب یہ نہیں کہ آپ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو پروننسیشن ہے اردو کی ادائیگی, تلفظ, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی آواز جو ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ آواز اور ایکوریٹ کانٹینٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ریڈیو جاکی کے لیے یہ سارا کچھ ہینڈل کرنا, کہ آپ نے بولنا بھی فلو کے اندر ہے, اینڈ آپ نے پھر آپ کیا کنسول وغیرہ بھی آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ سب جو ہے وہ خود ہینڈل کرتے ہیں. مکسر کہہ لیں اس کو, جو ایکو کا جو مکسر ہوتا ہے اس کو کنسول کہتے ہیں ہم عام اس میں. تو وہ اس کے جو کیز ہوتی ہیں, اب کیز مائک آن کرنا ہے. چلیے جی, آپ کی کوئی اگر فہد کے پاس پکچرز ہوں تو ضرور دکھائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ 101 پر وہاں پر کام کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پر اویس کام کرتے ہیں. اچھا آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو. ہم لوگ جیسے کیز وغیرہ کا آپ نے پوچھا, تو وہ ایک ہاتھ میں مائک کی کیز ہوتی ہے, مائک کی کیز ہم نے کھول دی ہے. اب ہمارے پاس ہوتا ہے بی جی ایم کی کیز جو کی ہوتی ہے, یا بی جی ایم سمجھ لیں, یا پھر کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے. اب ہمیں گفتگو کرنی ہے تو پھر اگر وہ کیز اوپر ہوگی, وہ کی اوپر ہوگی, تو اس کی سے ہماری آواز تو نہیں جائے گی تو پھر وہ ٹکراؤ پیدا ہوگا, کیونکہ پیچھے کوئی وائس چل رہی ہے, تو اس کو کم کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات ہمیں بی جی ایم کو تھوڑا کم کرنا ہے, پھر بولنا ہے, اور پھر بولنا ہے تو پھر ہم نے بریک دینا, تو پھر اس کو اوپر کر دینا ہے. دس از سو مچ ڈیفیکلٹ, مطلب بولتے بھی جانا ہے اور ساتھ ساتھ کنسول بھی ہینڈل کرنا ہے, وائس کو بھی دیکھنا ہے, سارا کچھ یہ بھی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو کیو شیٹ ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے سسٹم میں, کمپیوٹر میں, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے جو ہے وہ کمنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں, ایس ایم ایس بھی کھلے ہوئے ہیں, اب پورٹل دیکھ رہے ہیں, اچھا جی کسی نے یہ فرمائش کی, اب وہ کمنٹ ہم نے بعد میں پڑھنا ہے, مگر وہ فرمائش پتہ لگ گئی, اب مجھے بات بھی کرنی ہے, بولنا بھی ہے ساتھ ساتھ, اس کیز کو بھی اپنے ہاتھ سے مینیج کرنا ہے. پیچھے ساتھ جو سسٹم رکھا ہوا ہے اس سسٹم میں مجھے اس کو تلاش بھی کرنا ہے کہ وہ کس فولڈر میں کہاں ہے. بس اوقات کیونکہ ہم ایٹ ٹائمز آپ نے وہ جو فرمائش کی ہوئی ہے کسی نے آپ کے جو لسنر نے, وہ آپ نے پوری کرنے کے لیے وہ پورا فولڈر آپ سرچ کریں گے اور سارا کچھ؟ جی ہاں, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرچ کرتے نہیں ملتا, کیونکہ اب لازمی سی بات ہے. پھر تو لسنر آپ کا ناراض نہیں ہوتا کہ میں نے تو کہا تھا, یہ ریکویسٹ کی تھی یہ والا سانگ پلے کریں, لیکن اصل میں سانگ ہو, کلام ہو, کوئی بھی ایسی چیز, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لسنر کو گائیڈ کیسے کرنا ہے, لسنر کو بات کیسے کرنی ہے لسنر سے, کہ بھئی ابھی نہیں ہم نے پلے کیا, نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے پلے کر دیں گے, نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے آن ایئر کر دیں گے, چلیں ہم ابھی فی الحال جو ہے وہ کچھ بریک لیں گے, بریک کے بعد کر دیں گے, یا ابھی فی الحال آپ کچھ 2-3 چیزیں سن لیں, اس کے بعد. اس میں یہ ہوتا ہے بسا اوقات ہمیں ڈاؤن لوڈ بھی کرنا پڑتا ہے, یا پھر ہمیں ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے اس کو بول دیتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے کروا کے دیں جلدی سے, کہاں ہے, کس اس میں رکھا ہوا ہے, وہاں سے اس کو کاپی کر دیں, تو وہ مل جاتا ہے. اچھا تو پھر اچھا یہ بتائیں ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے, مطلب کتنی دیر کا شو ہوتا ہے اور کتنی کالز آتی ہیں, اور پھر کس طریقے سے یہ مطلب سارا کیسے پروسیس ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا ٹوٹلی, اور اس 2 گھنٹے کے پروگرام میں ہمیں بولنا بھی ہوتا ہے, ٹریکس بھی آن ایئر کرنے ہوتے ہیں, پھر کمنٹس بھی ہوتے ہیں, اور ہم کیونکہ ریڈیو پاکستان کے چینل سے وابستہ ہیں, تو پھر کچھ کبھی کبھی جیسے وزیر اعظم آتے ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اطلاعات و نشریات وغیرہ آتے ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا, کیونکہ جب وہ آن ایئر آئیں گے تو ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو ٹائم دینا, اپنے پروگرام کو تھوڑا سا روک دینا ہے. اب جیسے ہی وہ جائیں گے تو ہم نے پھر اپنے پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, اس میں تمام چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں, اور اس میں دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا چلے اویس ایسا کریں کہ آپ ابھی پریٹینڈ کریں کہ آپ ابھی اپنے وہیں پر ریڈیو یہ 101 میں ہے, ریڈیو پاکستان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ابھی آپ اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھیں اینڈ یو آر اسٹارٹنگ یور شو. ابھی ذرا کر کے دکھائیں آپ کیسے اس کو اسٹارٹ کریں گے. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار, اے کار ساز دہر و خداوند بحر بر, ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد, مجھ کو بگر ہے شام سحر
کھولنا سکھا. پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں. میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے, ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. 3 جنوری سن 2025 رات کے 10:07 مائکروفون کے اس پار سے آنے والی آواز, آپ کی سماعتوں کو چھونے والی آواز آپ کے اپنے میزبان اویس رضا عباسی کی ہے. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے, جہاں ہوں گے, خوش ہوں گے. دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو, رحمتوں کو, برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. 2 گھنٹے کا یہ پروگرام جس میں کریں گے ہم بہت ساری باتیں آپ سے. ایک موضوع ہوگا, اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. ایک سوال ہوگا جس کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. مگر اس سے پہلے ٹریک, پھر آپ کو بتائیں گے ہم سے بات کرنے کے طریقے. بات کرنا چاہتے ہیں نا آپ, کیونکہ ہمیں بتائے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اویس رضا عباسی ہمارا نام لیں گے. ایک ٹریک, اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے. واو, ریئلی نائس. اور جس فلو میں آپ نے بات کی ہے, امیزنگ. اچھا, اویس کی جو تصویریں ہیں وہ بھی اسکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے اسٹوڈیو کی تصویر ہے. یہ اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ, یہ کنسول ہے آپ کا؟ یہ کنسول ہے ہمارا جسے ہم آپریٹ کرتے ہیں. ہاں. اور ساتھ میرے کچھ سینئر آرجز بھی ہیں کہ جو بھی پیچھے تصویر, یہ حسیب منصوری ہیں, یہ بھی پروگرام کرتے ہیں ساتھ کولیگ. یہ اسٹوڈیو سارا نا, یہ کنسول ہے ہمارا. یہ ریحان بھائی ہیں, عاصم بشیر ہیں, اچھا, جن کا ایک نام رہا ایک دور میں. اچھا, صحیح. اور اب بھی ہیں. اور یہ آپ کے شو کے ٹائم یہ وہ پکچرز ہیں؟ جی, یہ میں جمعے کا پروگرام کرتا تھا, رنگے عارفانہ. جی, لائیو ہوتا ہے. ریڈیو کا پروگرام ریکارڈڈ ہوتے ہیں, بٹ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی پروگرام جو ہے آج تک ریکارڈ کیا, اور میں نے 10 پروگرام تمام ہی لائیو کیے ہیں. اوکے. اچھا, جو کالرز یا لسنرز آپ کے جو آپ کو کال کرتے ہیں, موسٹلی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کی آواز سنی ہے. یوزولی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی جو فینس ہوتے ہیں وہ تو ہمیں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے سب سے زیادہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ملیں, دیکھیں کہ بھائی یہ جو آواز ہے یہ کس کی ہے, یہ کون ہے, اس طرح سے نا. تو یہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی فین آپ کے آ گئے ہو, ملنے کے لیے آ گئے ہو, یا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے بڑا تلاش کیا ہو کہ بھائی فلاں جو آر جے وہ کون ہے, کیسے دیکھیں؟ اس کا بہت دفعہ ہو چکا ہے اتفاق ایسا. ابھی پچھلے ہی پروگرام میں مجھے ایک نے کال کی, ایک لسنر نے میرے, کہتے میں اویس بھائی یہاں سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اس لسنر سے اتفاق یہ ہوا تھا کہ جب اس نے ایک دفعہ مجھے پہلے کال کی تو اس کی وائس جو تھی تھوڑا فیمیل وائس تھی. تو ہم جب کال اٹینڈ کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. تو اب اس کی وائس فیمیل جیسی تھی. میں نے کہا السلام علیکم جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں. وہ پہلے تو پھر ہنسا, اس نے کہا مار کے, کہتا اویس بھائی میں جو ہے صاحبہ نہیں ہوں, صاحب بات کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ ایک جوک ہوا, میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں. تو اسی لسنر نے ابھی پچھلے پروگرام میں مجھے کال کی, کچھ گزشتہ پروگرام میں کسی ایک میں, کہتے ہیں آپ مجھے بھول گئے. میں نے کہا میں خود چھٹیوں پر تھا تو میں ایک کالر نے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. صبا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آیا آپ کیسے ہیں؟ بالکل. اویس بھائی کو بہت سلام ہو. دیکھیں, میں اس لیے آج تو خاص طور پہ آپ کا پروگرام میں اس لیے میں نے فون کیا کیونکہ میرا ریڈیو سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے. میں اس وقت میں ریڈیو سنتا جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, اسٹوڈیو نمبر 9 آتا تھا اور باقاعدہ پروگرام بہت اچھے ہوتے تھے. اور وہ اس کے بعد یہ ایسا ایک دور آیا کیونکہ فرمائشی پروگرام بھی آتا ہے, لوگ خط لکھتے ہیں نا, فرمائشیں پوری کرتے ہیں. ریڈیو کی جو انٹریکشن ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل آپ 1 to 1 ہوتے ہیں نا. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا ریڈیو کا دور ختم ہو گیا تھا, لیکن ایف ایم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا ہے. کیونکہ میں خود ریگولر لسنر ہوں اور کالر بھی ہوں, مختلف چینلز کا میں انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں. لیکن جو آپ جب وائل یو آر ڈرائیونگ دا کار, اگر آپ گاڑی میں سن رہے ہوتے ہیں نا یا آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت ایف ایم بہت, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہم سفر کوئی ہو گیا ہے. اور جو ہم ڈی جے آر جے سے اپنے جو بات کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ان سے 1 to 1 ہیں. تو میرا کیونکہ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو ریڈیو میں کالر ہے نا, جو لسنر ہیں بہت پیارے بڑے معصوم لوگ ہیں, یقین کریں. اور جو ان کی گفتگو, میں ان کی صرف گفتگو سن کے مجھے مزہ آتا ہے. اویس بھائی سے میرا سوال یہ ہے, اویس بھائی کیسا آپ جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے, کیونکہ ظاہر بات ہے اب تو خیر فیس بک لائیو بھی آ گیا, لیکن آپ جب بات کر رہے ہوتے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ یا آپ کا جو ہے نا آپ کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے,
تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے تھے, آپ کا موڈ کچھ خراب ہے, آپ گھر سے کس طرح کچھ ایک عجیب موڈ میں تھے, آپ کو وہ ٹون برقرار رکھنے کے لیے, اپنے الفاظ کو اچھے الفاظ رکھنے کے لیے آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں اور کس طرح یہ آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ مجھے یہی سوال ہے میرا. تھینک یو سو مچ صبا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ یایا. اچھا جناب, دیکھیں یایا نے کہا ہے کہ جو ریڈیو پہ کام کرتے ہیں نا بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں. ذرا بتائیں یہ جو ایک پرسیپشن ہے اتنا زبردست, اور واقعی آپ لوگ اتنے ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, واقعی آپ لوگ ساری چیزیں اس طرح سے شیئر کر رہے ہیں, یہ بڑی بڑی بات ہے. اصل میں دراصل یہ ہوتی ہے کہ ایک عارضے کے لیے نا آبزرویشن بہت معنی رکھتی ہے. اب پروگرام کرنا ہے 2 گھنٹے کے پروگرام میں اس نے ایک ٹاپک رکھا ہے, اس پہ گفتگو کو تو وہ کرے گا, مگر آبزرویشن, دیکھنا پرکھنا چیزوں کو, جب وہ آ رہا ہے گھر سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, پھر ریڈنگ بڑی اس میں جو ہے نا وہ اہم کردار ہے اس کا. اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے. بولنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے کسی کے سامنے مطالعہ بڑا اہمیت رکھتی ہے, پہلی چیز. اچھا, پھر اس سے آگے جو انہوں نے بات کی کہ آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, لسنرز کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ہمارا, نو ڈاؤٹ بالکل ہوتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اچھا, گھر پر کوئی مسئلہ ہے, اب گارجے کے ساتھ وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی فیملی ہے, گھر پر ماں ہے, والد ہے, والد والدہ, بہن, سب بیوی بچے سب ہوتے ہیں. اب گھر پہ کیا اس کے ساتھ پرابلم ہے, آفس میں کیا پرابلم ہے, جاب پر کیا مسئلہ ہے, اب وہ جب وہاں آئے گا تو اس کو یہ چیز ظاہر نہیں کرنی. اس کو اپنا موڈ وہی رکھنا ہے جو ایک پروگرام کی تھیم ہوتی ہے. اگر اس پروگرام کی تھیم سے وہ ہٹ جائے گا تو پھر وہ آرجے کیا کہلائے گا؟ آرجے تو نہیں کہلائے گا وہ. صحیح, ٹھیک ہے جی, اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اویس جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے اس سیشن میں, اور نیکسٹ سیشن میں بھی جو ہے وہ آپ اویس کا ایک اور روپ دیکھیں گے, اور ان کی وائس جو ہے, ان کی آواز جو ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ایک اور اہم ٹاپک جو کہ ہے مردوں سے ریلیٹڈ, کہ مردوں کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور کیا مردوں کو پتہ ہیں, اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن جو مبارک ساعتیں, برکتیں, رحمتیں ایسے ہی ہم سمیٹتے رہیں. شو پر ہمیں جوائن کیا ہے مفتی شہریار صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہیں دانیال گبل صاحب, ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو. لیاقت گبل صاحب, آپ دونوں کو شو پہ خوش آمدید. اچھا مفتی صاحب, آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے مردوں سے ریلیٹڈ, کہ مرد, کیونکہ یوزولی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب مرد بھی شکایت کرنے لگے ہیں کہ جی عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن مردوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو ذرا بتائیں لوگوں کو کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں, کہ مرد خود بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں نے شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم مردوں کے حقوق پر بات کریں گے یا مردوں کے حقوق پر بات کریں گے؟ جی, کیونکہ آج کے مرد کے بیچارے کے حقوق, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا ظالم ہے مرد بھی, لیکن جب کوئی اپنی اصل بھول جاتا ہے نا, تعلیم جب اس کو نہیں ہوتی یا اس کو تعریف نہیں معلوم ہوتی, تو پھر وہ اپنی توجیحات وغیرہ پیش کرتا رہتا ہے. میں چاہوں گا مختصراً حقوق کی اور فرائض کی تعریف بیان کر دوں, تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے حقوق کیا ہیں. حقوق وہ چیزیں ہیں جو ایک فرد کو دوسرے سے ملنی چاہیے یا جن کا وہ مستحق ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے, شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے. ملازم کا حق ہے کہ وہ اپنی محنت پوری کرے تاکہ اس کو معاوضہ ملے. اسی طرح والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی فرما برداری کرے. فرائض کیا ہوتے ہیں؟ کہ فرائض کی تعریف یہ کہ فرائض وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی فرد پر عائد کی جاتی ہیں اور انہیں پورا کرنا اس کی دینی اور اخلاقی فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا انتظام کرے, پورا کرے. اسی طرح اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی ذمہ داری خدمت گزاری کرے, اور اسی طرح مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز ادا کرے, زکوٰۃ دے, صاحب نصاب ہے تو استطاعت ہے تو پھر حج بھی کرے. یہ فرائض ہیں. اب حقوق اور فرائض کے درمیان میں جو ایک تعلق ہے اس کو بھی اللہ کرے ہم سمجھ جائیں کہ ہر فرد کے حقوق کسی دوسرے کے فرائض سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. حقوق دوسرے کے فرائض سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر والدین کا حق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے, اور یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں. بالکل. والدین ریسیور ہیں, ڈوور کون ہیں؟ بچے, کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں, ان کی پیروکاری کریں. اچھا, اسی طرح شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے, اور یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنی شوہر کی عزت کرے. تو توازن کی ضرورت ہے کہ اگر حقوق ادا نہ کیے جائیں یا فرائض میں کوتاہی ہو
تو پھر معاشرے میں عدم اعتماد اور عدم بیلنسنگ ایکویبیلیم جو ہے نا وہ نہیں برابر رہ سکتا. اب ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ حقوق تو سب مانگتے ہیں, لیکن حقوق لینے سے پہلے جو آپ پر ایک فرض عائد ہے وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بس سب کچھ میرے ساتھ ہی اچھا ہو اور سارا ظلم میرے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ بلیم گیم, مرد نے یہ کر دیا, مرد نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, کوئی موم بتی لے کر آ جائے گا سڑکوں پر, جی ہمارے حقوق دو, ہمارے حقوق دو. ارے بھائی تمہارے حقوق آلریڈی ملے ہوئے ہیں, تم نے ان حقوق کو پہچان کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ حقوق کے ساتھ فرائض جڑے ہوئے ہیں. صحیح. آپ جو حق مانگ رہے ہو, جی بالکل, میں کسی ایک طرف یعنی اسپیسیفائی نہیں کر رہا, اگر آپ حق مانگ رہے ہو, چاہے مرد ہو چاہے وہ پیرامیڈیکل ہوتے ہیں نا, یونینز نکل آتی ہیں, جی ہمارا حق دو, ہمارا حق دو. وہ بھائی حق تو تب ملے نا, کیا تم نے اپنا فرض پورا کیا؟ ہمارے کو یہ نہیں ملا, ہمارے کو وہ نہیں ملا. تو بھائی جو آپ کو نہیں ملا اس سے پہلے وہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے, ڈیوٹی پوری کرو, اوور ٹائم کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ پہلے ڈیوٹی آورز تو پورے کر لو, اپنے فرائض پورے کر لو, حقوق تمہیں آٹومیٹکلی ملیں گے. لیکن جہاں فرائض اور حقوق کی پہچان ہی نہ ہو, جیسے مرد کو اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ قوامون الرجال, ہم نے مرد کو قوام کو ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے, عام لیا جاتا ہے ترجمہ حکمران. صحیح. وہ حکمران نہیں ہے, صحیح, وہ مینیجر ہے, وہ مینیج کرنے والا ہے, وہ بیوی بچوں کو آپریٹ کرنے والا ہے, ان کا ایڈمنسٹریٹر ہے, انہیں ان کی حدود بتانے والا ہے. تمہاری یہ حد ہے, تمہارا یہ حق ہے, تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. جب یہ ایڈمنسٹریٹر کے بجائے وہ حاکم مطلق العنان بن جاتا ہے, پھر وہاں آتی ہے خرابی. صحیح. پھر عورت کہتی ہے میں کوئی ادھی پاؤں کی جوتی تھوڑی ہوں. تو بھائی تو نہ سر کا تاج ہے نہ پاؤں کی جوتی ہے, تو دل کے قریب ہے. تو ماں ہے تو بھی دل کے قریب, بیٹی بہن بیوی سب دل کے قریب ہیں. صحیح. ہم نے ان قربتوں کو پہچانا نہیں, نتیجہ ہمارے معاشرے کے اندر انارکی کی صورت میں نظر آ رہا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے. اس جو ڈسکشن ہے اس کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے شو میں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. لیاقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آج بات ہم کر رہے ہیں, جس طرح سے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ بھائی یہ کوئی مقابلے بازی کی بات نہیں ہوتی, یہ حقوق کے کوئی مقابلے نہیں ہوتے. اٹس آل اباؤٹ کہ بھائی آپ سب ایکول ہیں, ایک طریقے سے رہیں, پیار سے رہیں, محبت سے رہیں. تو یہ جو ہے ڈسکرمنیشن جو ہوتی ہے نا, یہ جو لوگ بناتے ہیں فرضی, یہ ختم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی ان جنرل اگر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ جی مردوں کے حقوق کیا, تو اس پہ آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں مفتی صاحب نے بڑے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ مردوں کے حقوق یا عورتوں کے حقوق یا ملازم کے حقوق, دیکھیں سب کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب چیزوں کو جو ہے بیان کر دیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیں, اور جس کی اگر ہم اپنی اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے, اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیں گے, تو میرے خیال میں کوئی انارکی پیدا نہیں ہوگی. دیکھیں انارکی وہاں پیدا ہوتی ہے جب کوئی کسی کا حق مارتا ہے, جب کوئی کسی کا جو ہے نا وہ حق کو جو غصب کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات میں مثال دوں گا کہ ہمارے پاس عدالتوں میں کیسز آتے ہیں, خاتون یہ شکوہ کرتی ہے کہ بھائی میرا شوہر مجھے مینٹیننس نہیں دیتا, یا ہمیں ٹائم نہیں دیتا ہے جو نا, یا وٹ ایور جو بھی ریزن جو ہے نا وہ ایلیگیشن آ کے لگاتی ہے, جی مار پیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر وہ عورت یہ شوہر پہ تو الزام لگا رہی, اب شوہر کی جب سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی بیوی میری عزت نہیں کرتی ہے, بیوی مجھے ٹائم نہیں دیتی ہے, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتی ہے, بیوی گھر میں نہیں رہتی ہے. تو دیکھیں جب مرد اس وقت اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرتا ہے, جب اس کو بھی اس کے حقوق مل رہے ہوں, تو یہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی جو بگاڑ کا جو ہے نا سبب بنتی ہیں. اگر ہم اپنی حدود اور قیود اور فرائض اور جو ہے نا حقوق کو پہچانیں, تو میرے خیال میں کوئی جو ہے نا اتنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی لیٹیگیشن نہیں ہوگی جو نا. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا سر, ہم نے نا مطلب اپنے گھروں کے جو مرد ہوتے ہیں, بھائی ہیں, آپ کے فادر ہیں یا ہسبینڈز ہیں, ان لوگوں کو ہم نے پتہ نہیں کون سا جو ہے نا وہ ان کا تصور پیش کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی شاید ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی, شاید وہ ان کو رونا بھی نہیں آتا ہوگا, شاید وہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ بس ایک آئرن مین ہے. یعنی کہ وہ جو ہے اگر کسی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں یا وہ بتاتے کہ یار یہ چیز سے مجھے پرابلم ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایک عام پرسیپشن ہے کہ یہ تو مرد ہیں, مطلب ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہوگی. ذرا اس بارے میں بتائیں, آپ کے ساتھ کبھی اس طرح سے گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی کمپلین کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو تو کیا پرابلم ہوتی ہوگی, آپ کے ساتھ تو یہ مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ یہ تو سارے مسئلے خواتین کے. دیکھیں مرد کی دیکھیں کچھ ذمہ داریاں ہیں.
جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ مرد ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، بالکل مرد ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بھی چلانا ہے، اپنے خاندان کو بھی چلانا ہے، اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس نے روزگار بھی کرنی ہے، اس نے گھر کو ٹائم بھی دینا ہے، اس نے معاشرے کے اندر آس پڑوس میں ان کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اب اگر جو ہے مرد سارا دن جو ہے وہ تمام ذمہ داریاں یا حقوق پورے کر کے آئے، اگر گھر پہ اس کو وقت پہ روٹی نہ ملے، گھر کے اندر اس کی عزت نہ ہو، اس کو گھر کے باہر جو ہے وہ نکال دیں، یا وہ گھر سے باہر آئے اور دروازہ بند ہو اور دروازے پہ کھڑا رہے، دستک دیتا رہے، اولاد اس کی عزت نہ کرتی ہو، بہن بھائی اس کی عزت نہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں پھر کیا کرے گا جو ہے نا؟ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ، یا اگر بالفرض اس کے علاوہ جو ہے نا آئے دن اس کو محلے سے شکایت ہے، جی آپ کے بچوں نے فلاں سے لڑائی کی ہے، یا آپ کے بھائی نے جو ہے نا یہ غلط کام کر دیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ایک مرد کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی شکایت ملے گی، ڈیفینیٹلی وہ بات کرے گا، اگر بھائی سے بات کرے گا یا بیٹے سے بات کرے گا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو پھر اختلاف ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہر ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز کا موقع نہ دے، ایسا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے جو ہے ان کے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوں، یا معاشرے میں ہوں، یا محلے کے اندر ہوں۔ تو یہ چیزیں، جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال ابھی آپ کو دوں، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وراثت کے کیس آتے ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں جی مرد جو ہے اپنی بہن بھائیوں کو ایسا کھا جاتا ہے، ایک جو ہے نا، اسی طرح جو ہے بعض اوقات کہیں بہنیں بھائیوں کا ایسا کھا جاتی ہیں، والدہ جو ہے اپنی اولاد کا حصہ کھا جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں اگر ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا شیئر مقرر کر دیا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، ماں کو 8واں حصہ ملے گا، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ تو سب کا جو ہے، جب ایک چیز اگر ہم اپنی حدود کے اندر رہیں گے، ہم اپنی چیز کے علاوہ زیادہ کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، اس وقت تھانوں میں، عدالتوں میں اس وقت جاتے ہیں۔ لیکن اچھا، جس طرح سے آپ بات کریں نا سر، یہ چلیں اس کو، یہ ریشو تھوڑا کم ہے، لیکن اوور آل ان جنرل اگر دیکھا جائے تو مردوں کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی مفتی صاحب سوال کیا کہ بھائی مرد کو ہم نے کیا، مطلب فیملیز نے یا گھر والوں نے مطلب کیا آئرن مین بنایا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے ان کے ساتھ تو کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی، اچھا جی ٹھیک ہے، اگر یہ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، بیمار ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں، بیمار ہیں تو وہی جا کے تو سودا تو لے کر آنا ہی ہے۔ مطلب یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، پھر یہاں سے جو ہے وہ آگے پھر گریجولی سلولی جو ہے وہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ چلیے جی، یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، انسٹنٹ بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی شہریار سے اس حوالے سے مزید بات چیت ہوگی۔ ویلکم بیک۔ تو اس وقت بات ہو رہی ہے مردوں کے حقوق کی۔ مفتی صاحب، جس طریقے سے ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کا تھوڑا سا جواب دیں۔ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ مرد کو ہوتا نہیں درد، کوئی فلمی ڈائلاگ ہے نا، مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ مرد انسان نہیں ہے، اس کے اندر گوشت پوست نہیں ہے، خون نہیں ہے، اس کے ایموشنز نہیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں مرد کو ایک گدھا نہیں ہوتا، سوری ٹو سے، کولو کا بیل، بس صبح جائے گا، نکلے گا، بچوں کے لیے ان کی فیس، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام، بیوی کے میک اپ کا انتظام، وہاں جانا ہے، وہاں آنا ہے، خوشی غمی، سب کا برڈن صرف مرد پر ہے۔ مرد ہے کیا؟ اس کے اللہ نے کچھ حقوق مقرر کیے، ان کو ہم اگر سن لیں، 9 بڑے موٹے حقوق بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، مرد کو ملا ہوا قیادت کا حق۔ ٹھیک، قیادت کا حق مرد کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اتنا برڈن اٹھا نہیں سکیں۔ اچھا یہاں پر کوئی یہ کہے گا جی لو شہریار صاحب تم نے تو قیادت خواتین تو یہ دیکھیں، اسلام کی بڑی بڑی خواتین آئی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارخانے نمایاں انجام دیا۔ اسلام ہی تو دیتا ہے آزادی، لیکن ود سرٹن باؤنڈریز۔ نمبر 2، عورتوں سے حسن سلوک کا حق، یہ بھی مرد کا حق ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے، چاہے بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان کا اچھا کرے۔ نمبر 3، نان نفقے کا حق، ان کی روٹی روزے کا، کپڑے کا، لتے کا، اس کا حق۔ چوتھا، وراثت کا حق، یہ بھی بند مرد کے اوپر ہی ہے۔ پھر 5واں، عزت اور وقار کا حق۔ دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا، نہ مرد اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، نہ بیوی اپنے مرد کو عزت دیتی ہے، نتیجہ انتشار۔ نمبر 6، طلاق کا حق، یہ مرد کا حق ہے۔ عورت کو کیوں نہیں دیا گیا، اس کی بڑی لمبی توجیحات ہیں، وہ ہم کسی وقت پیش کریں گے۔ نمبر 7، خاندان کے نظم و نسق، یعنی اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کا حق، یہ بھی مرد کا ہے، یہ کوئی اور نہ لے تو اچھا ہے۔ صحیح۔ نمبر 8، تعلیم اور خود مختاری کا حق، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے پرووائڈ کرے گا۔ اور نمبر 9، دفاع کا حق،
اپنے بچوں کا، بیوی کا، والدین کا، سب کا دفاع، ان کی عزت کا دفاع، ان کے رزق کا دفاع، ان کے اکوموڈیشن کا دفاع، ہر چیز کا دفاع. کہا کہ یہ وہ حقوق ہیں جو مردوں کو اللہ نے دیے. یہ حقوق عورت نہیں ادا کر سکتی. صحیح. کمزور ہے، فطرتاً کمزور ہے، بائی نیچر بائی ڈیفالٹ عورت از کمزور، سمپل. تو وائی دے آر کلیمنگ کہ نہیں جی ہم شولڈر بائی شولڈر. او بھائی چلو، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اپنے سرٹن لمیٹیشن کے اندر آ کے کریں کام، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اٹھا کر کے تو دیکھیں کہ سب سے پہلی جو یونیورسٹی کس نے قائم کی تھی؟ وہ فاطمہ نامی خاتون تھی جنہوں نے مصر کے اندر یونیورسٹی اپنے والد صاحب کی وہ جو اس کے لیے قائم کی تھی. اسی طرح خواتین جب یہ پردہ کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نا کون ہے نرسنگ کا بانی؟ جی فلورنس نائٹنگیل. نو یو آر رانگ. فلورنس نائٹنگیل واز ناٹ دا پائنیئر. سب سے پہلی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زخمیوں کو مرہم پٹی کی، پانی پلایا، ان کے لیے تلواریں تیز کی، ان کے لیے جہاد کا سامان پیش کیا. تو میدان جہاد میں جا کے ہی تو کیا، گھر میں بیٹھ کے تھوڑی کیا. تو وائی ناٹ وی آر انڈرسٹینڈنگ دیٹ کہ اسلام از دا موسٹ بیوٹیفل، موسٹ لبرل، موسٹ سب سے زیادہ آزادی دینے والا خواتین اور مرد دونوں کو. لیکن وہ ساری خواتین it should be in boundary, certain boundary کے اندر رہیں گے. اب دیکھیں نا ویسٹ نے کیا کیا، اس نے باؤنڈریز ختم کر دی ہے. عورت کیا ٹیشو پیپر ہے؟ تو وہاں پر خواتین ڈپریشن کا بھی تو شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہے نا، بیکاز وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم نے پانی بھی جو برسایا نا ایک اندازے سے برسایا ہے، لمٹ سے برسایا ہے. یوں اس لیے کہ پانی کی زیادتی ہو جائے گی پودا جل جائے گا، پانی کی زیادتی ہو جائے گی سیلاب وہ آ جائیں گے، طوفان آ جائیں گے، تمام خراب. ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی رہتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا لیاقت سر، آپ اس کے اوپر کیا مزید ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے، بالکل ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں انہوں نے بتائی ہیں، اور یہی ذمہ داریاں مردوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اور مرد دفاع بھی کرتا ہے، مرد جو ہے نا، تو مرد ایک آئرن مین نہیں، مرد بھی ایک انسان ہے، اور اس کو بھی جو اس کے حقوق ہیں اس کو عزت ملنی چاہیے، اس کو جو ہے پیار ملنا چاہیے، اس کو جو ہے نا خیال کرنا چاہیے، اس کی فیملی کا بھی جو ہے نا. تو یہ اگر ہم اپنی حقوق اور حدود کے اندر رہیں گے تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا ساری ہمارے لیے بہتری کا جو ہے سبب بنیں گی. اور جہاں تک جو ہے نا کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، یہاں ہم دیکھیں اپنی حقوق اور فرائض بھولنے کے بعد اب ہم جو ہے نا کیا ہے، ہم لالچی ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق کھاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو آگے نہیں لے کے جاتی جو ہے نا. اور یہ چیزیں کسی کا حق کھانے سے انسان کو بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. آپ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، ہمیں بے شمار ایسے واقعات دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں لوگ جو ہے نا کہ ان کی فیملیز کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ بہنوں کا حق کھا جائیں گے، بھائی کا حق کھا جائیں گے. وہ اپنے حق کے لیے عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، کورٹوں میں آ کے کیس فائل کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نا. دیکھیں ایک وراثت کی چیز ہے، یا کسی بھی بہن بھائی کا حق بنتا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں دیں. ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کے حق کھایا لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہی. کیا وہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں جو نا، تو ایک گناہ لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جو ہے اپنے مردوں کو بھی اپنے حقوق کو دیکھنا چاہیے، خواتین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو دیکھنا چاہیے، اور سب ایک دوسرے کی عزت احترام کرے تو ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے جو نا. صحیح. اچھا ون لائنر میں صرف ایک بولنا چاہوں گا. جمعہ کے وقت میں جمعہ جہاں پڑھاتا ہوں نا، جب میں خطبہ دے کے اترتا ہوں نا، تو میں مائک پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، دیگر سواریاں روڈ پہ چھوڑ کر آئے تو یہاں جمعہ پڑھنے آئے، ان کا جمعہ نہیں ہونے والا بھائی. صحیح. لوگوں کو تکلیف دے کے، کسی کا حق مار کے، راستہ بلاک کر کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. صحیح ٹائم پر آؤ، جلدی آؤ، گاڑیاں صحیح جگہ کھڑی کرو پارکنگ میں، تاکہ لوگوں کا حق خراب نہ ہو. بالکل کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. اچھا اویس، آپ بھی اس کے اوپر کچھ ایڈ آن کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ، مردوں کے حقوق کے حوالے سے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ بڑے بیٹھے ہمارے جی، مفتی صاحب نے جو مائک لے لیجیے. مفتی صاحب نے شروع میں جو بات کہی نا کہ اگر ہم اپنی حدود کو جانچ لیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمام کے جو ہے حقوق بیان فرمائے، حدود بیان فرمائی ہیں. اگر اس پر مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے تو نو ڈاؤٹ وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتے. دراصل ہم اپنی جو انسان کی ذاتی انا ہوتی ہے نا، جب انسان کی انا سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو،
پھر وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے. ایک مرد ہے, اب وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہے, اب جب وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہے تو پیچھے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے, گھر کو مینیج کرے, بچوں کو دیکھے, تمام چیزوں کو. اب کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی چاہیے نا کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ان کے حقوق کو بھی سمجھیں. یہی چیز میں آ رہا ہوں. دراصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 50-50 ہے. جب مرد ہی اپنی عورت کو عزت نہیں دے گا تو یقین مانے اس کے گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں نا, اس کے بھائی ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کے والد ہیں, مطلب عورت کے جو ساس سسر ہیں, وہ بھی اس کو عزت نہیں دیں گے. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اس کو آپ جناب سے گفتگو کریں, اس کو ادب آداب سے اس کے ساتھ بات کریں. یقین مانیے کہ آپ کے سامنے یا آپ کے پیٹھ پیچھے بھی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کو تو تڑاک سے بات کرے گا. جب آپ ہی خود کچھ نہیں کریں گے تو پھر پیچھے والوں سے تو پھر کوئی گیلا نہیں ہے نا, وہ تو پھر بہت کچھ کریں گے. مفتی صاحب جس طرح سے بہت اچھی بات کی ہے اویس نے کہ بھائی سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو, بہن کو, والدہ کو, یا جو بھی آپ کے گھر میں خواتین موجود ہیں ان کو رسپیکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریٹرن میں پھر آپ کو بھی وہی رسپیکٹ ملے گی. رسپیکٹ سکھائے گا کون؟ ہاں بالکل, تربیت سب سے تو بڑا گھر سے. مسئلہ تو یہ ہے نا, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو صرف دیکھنے 25 سیکنڈ والی ویڈیو نہیں, 15 سیکنڈ والی دیکھنی ہے. ہم پڑھ گئے شارٹ کٹس میں. جو تربیت تھی نا وہ ہو نہیں رہی. جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑ دیا گیا. اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کی نہ تو نفی کرتا ہے نہ حامی اس کا ہے. ہاں اگر ساتھ مل کے محبت سے رہ رہے ہو گڈ, نہیں تفرقہ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے جہاں فتنہ اس سے دور ہو جاؤ, سیپریٹ کر دو, ہنسی خوشی سیپریٹ کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تربیت حاصل ہی نہیں کر رہے. ہماری تربیت اب وہ لوگ آ کر کے کر رہے ہیں جن کو خود کو استنجا و غسل نہیں آتا ہوتا. ویری سوری ٹو سے یہ الفاظ کہہ گیا, آ چکے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک صحیح تربیت, ہم نے قرآن کہاں رکھا ہے, وہ اوپر, صرف رمضان میں وہاں ہاتھ جاتا ہے ہمارا. قرآن سامنے ٹیبل میں ہونا چاہیے, ریچ میں ہونا چاہیے. بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں دوائیاں, ہم نے قرآن کو اپنی سی پہنچ سے بھی دور کر دیا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں, ساتھ میں سمجھنا بھی ہے, وہ سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. We don't have time to understand قرآن. تو آج غیر گورا اس کے اوپر کر کر سورہ بروج, سورہ معارج پڑھ کے کاسمولوجی میں کہاں پہنچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھئی یہاں تو یہ چیزیں ہیں, آسمانوں میں خلاؤں میں کیا کیا کچھ اللہ نے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم تفکر نہیں کر رہے, ہم جن پر ہمارے لیے کتاب آئی ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم دیکھو حقوق کے اوپر بات کریں, ہمیں حقوق سکھانے پڑ رہے ہیں. یہ تو پیدائشی طور پر پتہ ہونے چاہیے تھے. یہ تو والدین کو ایک دوسرے کی عزت کر کے بچوں کو سکھانا چاہیے تھا, دیکھو ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے, تم نے بھی آگے جا کے عزت کرنی ہے. والدین جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں, والدین جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اچھا لیاقت سر آپ اس کے اوپر جلدی سے کنکلوڈ کر دیں, ایڈ آن کریں. دیکھیں میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے مفتی صاحب نے بتایا ہے, اور عزت, احترام اور ذمہ داری سب کو اپنی نبھانی چاہیے. صحیح. اور تبھی جا کے ایک بہتر اور اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. صحیح. اور اگر یہ چیزیں ہم اسلام کو اپنائیں گے اور اس کے جو اصول ہیں, جو ہدایات ہیں, اس کے اوپر عمل کریں گے تو میرے خیال میں سب کی زندگی خوشگوار گزرے گی. جناب ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی شہریار اور سر لیاقت اور اویس جو ہے وہ ہمارے شو پر آئے, اور آج بہت ہی زبردست جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کیا. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح کے ٹاپکس رکھیں جو آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے. میری طرف سے جو ہے وہ میں آپ کو کہتی ہوں خدا حافظ کیے, اور ہمارے شو کو فالو کیجیے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے.